मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयात, 8वें बाब की पहली 3 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में ये लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। आमीन। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को जब ये खत लिखा तो इस खत के अंदर 2 बुनियादी बातें उसके सामने थी, एक शरीयत और एक खुदा का फजल। आमीन। शरीयत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये हमें खुदा के अहकामात की बाबत सिखाती है और हमें गुनाह की पहचान कराती है कि गुनाह क्या है और गुनाह से बचना कैसे है। ठीक है जी, ये शरीयत की तालीम है। मूसवी शरीयत में हमें ये बात सिखाई गई कि 10 कवानीन उनको दिए गए, 10 मोटे मोटे कवानीन थे, लेकिन उसके बैनर के नीचे, उन 10 कवानीन के नीचे तकरीबन 613 शिक्कें थी जिनको यहूदी तफसीर करते थे। इन 10 कवानीन में से उन्होंने तकरीबन 613 चीज़ें ऐसी निकाली थी जिनको वो प्रैक्टिस में लाते थे। शरीयत एक ऐसा उस्ताद है जो कहीं भी आपको माफ़ नहीं करता, बड़ा सख्त उस्ताद है शरीयत जो है। शरीयत के तकाज़ों पर पूरा उतरना बनीनो इंसान के लिए नामुमकिन है। हम सारे अहकामात के ऊपर कभी भी अमल नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपने माँ बाप की ताबेदारी करें लेकिन आप चोरी कर लें, हो सकता है आप माँ बाप की ताबेदारी भी कर लें, चोरी भी ना करें, जिना भी ना करें, कत्ल भी ना करें, लेकिन इन 10 में से कोई एक आपसे मिस हो जाए तो उससे क्या होगा? शरीयत की पूरी आप तकमील नहीं कर सके अपनी लाइफ। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं उन सब का एक बुनियादी मुश्तरका मसला है कि वो गुनाह की हालत में। इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसके दिल पर गुनाह का बोझ ना हो, कोई ना कोई गिल्ट उसकी लाइफ में जरूर है। इवन के जो 15 साल के 14 साल के बच्चे भी हैं छोटे, उनको भी ये पता है कि हम बहुत सी चीजों में ताबेदार नहीं है अपने माँ बाप। सपोज हमारे जमाने में ये होता था कि लोग बाइबल के कवर के अंदर नावल रख के पढ़ते थे, माँ बाप को ये बताते थे कि जी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में उसके अंदर नावल होता था। ठीक है, इसी तरह से आज के बच्चे वो मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, गेमें खेल रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप को देख के वो कहते हैं जी हमारी असाइनमेंट आ रही। ये क्या है? ये गुनाह है, क्योंकि इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, इसके लिए आपको छुपना पड़ रहा है और ये चीज हमें इल्जाम के अंदर रखती है। इस कुरे अर्ज पर कोई ऐसा शख्स नहीं जो गुनाह के इल्जाम से बरी। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको ये ना कहा गया हो कि उसने गुनाह नहीं किया। बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक शख्सियत की बात करती है, उसका नाम यीशु है जो गुनाह से आज़ाद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? कोई ऐसा नहीं था जो ये कहता कि भी तेरे अंदर ये चीज़ हमने देखी है, ये सही नहीं। सब खामोश हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम शरीयत को फॉलो करें और कोशिश करें कि हम खुदा के मंजूर नजर बन जाएं, लेकिन मैं आपको गारंटी करना चाहता हूं आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर शरीयत पर अमल करने से इंसान खुदा की नजर में रास्तबाज ठहर सकता तो मसीह यीशु को मसलूब होने की जरूरत नहीं थी। मसीह यीशु को मसलूब होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर इंसान नेकियां करके खुदा के सामने रास्तबाज ठहर सकता था। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यह भी है दुनिया में कि जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो माफ कर दिया जाएगा, जिसके गुनाह कम होंगे और नेकियां ज्यादा होंगी वो बख्श दिया जाएगा, या जिसके गुनाह ज्यादा होंगे नेकियां कम होंगी वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत से इंसान इसको फॉलो कर रहे हैं। हम भी किसी जमाने में इसे फॉलो करते थे कि भाई नेकियां करो, नेकियां करने से खुदा आपको बहुत लाइक करेगा। ये पानी आप देख रहे हैं, इसको मैं ग्लास को फुल कर दूं और इसके अंदर आपके सामने 2 कतरे जहर के डाल दूं, पानी तो साफ था, सिर्फ 2 ही कतरे डालें सर, तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं दाढ़ जो पिएगा। गुनाह इसी तरह से है, जहर की तरह। बाइबल मुकद्दस बताती गुनाह की मजदूरी मौत है। तमाम दुनिया इस वक्त मौत की हालत में है क्योंकि वो गुनाह के हाथों बिकी हुई है। एक बंदा जो आलू लेकर निकलता है सुबह रेडी पे, सारा दिन वो छुरियां मारता लोगों, मीठे आलू बेचता है और कहता है बाजी हांडी अगर मिठी निकल आई तो तुम इनू दे दें, भाई तेनू किथों लभांगे बाद। वो दावा करते हैं
باجی آلو لے جائیں, اگر میٹھے نکل آئے پکی ہوئی آنڈی باجی تسی مینوں دے دینا, بھائی تو نے نظر ہی نہیں آنا دوبارہ. کیا ہم ایک ہفتہ آلو اپنے پاس رکھیں گے پکا کے کہ لو جی میٹھے نکل آئے, اتنی دیر تک ویسے آنڈی خراب ہو جائے گی. مطلب جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں ہم مار دھاڑ کی سوچ لے کر نکلتے ہیں. ہر بندہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھئی تو یہ رائٹ رکھتا ہے, تیرا یہ رائٹ بنتا ہے, تو نے محنت کی ہے, تو نے گرمی کے اندر محنت کی ہے, تیرا رائٹ بنتا ہے, تو اگر 200-300 روپیہ ایکسٹرا لے لے, 500 روپیہ ایکسٹرا لے لے تو نو پرابلم, تو لے لے. لیکن ایک خدا پرست شخص جو ہے وہ یہ کہے گا نہیں یہ ایکسٹرا ہے, میرا رائٹ نہیں بنتا, سر یہ آپ پیسے واپس لے لیں. فرق بہت ہے. تو یہ دو سکول آف تھاٹس ہیں. یہاں تو آپ شریعت کو فالو کریں اور جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ شریعت ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کوئی بھی انسان آج تک کامیاب نہیں ہو سکا, اور خدا کو یہ بات پتا تھی, پہلے ہی سے پتا تھی, اس لیے خدا نے شریعت دی. نئے عہد نامے میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ وہ عہد جو تھا وہ کمزور عہد تھا. شریعت کے تحت جو کوہ سینا پر خدا نے بنی نوع انسان سے عہد باندھا تھا وہ ایک کمزور عہد ہے, کیونکہ آپ اس پہ چل ہی نہیں سکتے. کچھ اداروں کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف ادارے کے ہی حق میں جاتی ہیں, وہ کبھی امپلائی کے حق میں نہیں جاتی. وہ امپلائی اس میں سائن تو کر دیتا ہے, لیکن جب وہ کلیم کرتا ہے کہتے ہیں بھائی تو پڑھیا نہیں, پڑھتے سے وہ جب اس کو پڑھتا ہے کہتا ہے یہ ساری سکے تو میرے خلاف ہیں. آپ بیٹری لینے جائیں اتنا باریک لکھا ہوا اس پہ کہ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ بیٹری لے کے آ جاتے ہیں. جب آپ کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں کوئی شک آپ کے حق میں ہے ہی نہیں, کہاں سے اس کو کلیم کریں گے. شریعت بھی بالکل ایسی ہے, آپ اس میں کلیم نہیں کر سکتے کہ خداوند میں نے تو اپنی ماں کی بھی عزت کی تھی, میں تے ڈیلی آ کے اپنی ماں دے پیر کوٹنا سا, میں تے اپنے ابا جی نوں بھی کوٹنا سا, میں تے انہاں دا حکم ماننا سا. آپ ساری نیکیاں بتا دیں, خدا چپ رہے گا. اس کے بعد خدا آپ سے کہے گا کلام کھول, تو زناکار ہے, تو جھوٹا ہے, تو رشوت لیتا تھا, تو یہ کرتا تھا, تو وہ کرتا تھا, پھنس گیا. کلیم نہیں آپ کر سکتے نجات شریعت میں رہ کے. آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات مل سکتی. بطور مسیحی ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے انسان بن کر اس زمین پر جنم لیا, اور وہ انسان بنا اسی لیے وہ بے عیب تھا. دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرے. بائبل مقدس کے اندر نبیوں کے گناہ بھی مندرج ہیں, داؤد کے گناہ مندرج ہیں, ابراہیم کے گناہ مندرج ہیں. بہت سے نبیوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ کمزور تھے, وہ بشر تھے, وہ انسان تھے. ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتا, بائبل اس کو سپورٹ نہیں کرتی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ نبیوں سے گناہ ہوئے کیونکہ وہ انسان تھے, لیکن ایک سرٹن ٹائم میں خدا ان سے کلام کرتا تھا, خدا ان سے بولتا تھا اور وہ نبوت کرتے تھے. لیکن بائبل مقدس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کرائسٹ کی جو لائف ہے وہ بے عیب ہے, وہ ایک بے عیب برہ ہے. اور یوحنا نے جب یسوع کو دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے, اور پولس اسی کا ریفرنس دے رہا ہے, پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. بارش ہو رہی ہو اور ایک گھر کا دروازہ کھلا ہو, آپ فوراً اس کے اندر آ کے سین میں کھڑے ہو جائیں, اوپر سے وہ چھتا ہو جیسے یہ ہے باہر, آپ پہ بارش تو نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے آپ بچ گئے, آپ سیکیور ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص گناہ کی حالت میں ہے اور وہ کرائسٹ کے بلڈ میں چھپ جاتا ہے, وہ سیکیور ہے, تو محفوظ ہے, اس پر عدالت نہیں ہوگی. آج صبح بھی ہم نے یہی کلام سنا ہے پادری صاحب سے, پادری شاہد عارف صاحب سے, کہ جب خدا کی تخت عدالت کے سامنے ہم حاضر ہوں گے, خدا عدالت لگائے گا, اس میں تمام دنیا حاضر کی جائے گی, لیکن ان میں سے چھٹکارا شریعت والوں کو تو نہیں ملنا, کیونکہ وہ تو اس پہ پورا اترے ہی نہیں. ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے ہی نہیں. They have no option for salvation. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ان کے پاس سزا کی ہی آپشن ہے. انہوں نے سزا ہی میں جانا ہے, کیونکہ ان کے پاس ریمیڈی نہیں جو ریمیڈی خدا نے دی تھی. گناہ کا اینٹی ڈوٹ کرائسٹ کا بلڈ ہے, اور اگر ہم نے وہ نہیں لگوایا, جیسے ابھی ہم کورونا ویکسین لگا رہے ہیں, پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو آپ کو پیٹرول نہیں ملنا. ماسک کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. بینکوں کے اندر, اسکولوں کے اندر وہ کہتے ہیں جی آپ نے ماسک لگایا باہر نکلیں. ٹھیک ہے, وہ شخص جو گناہ کی فطرت کے اندر بھرا ہوا ہے وہ کیسے خدا کی بادشاہی میں چلا جائے؟ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں. جس شخص کو ویکسین لگ چکی ہے حکومتی اداروں میں وہ آ جا سکتا ہے, کسی کے پاس کارڈ نہیں ہے تو اس نے میسج سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو دونوں ویکسینز لگ چکی ہیں, لہذا اب آپ ٹھیک ہیں, ویکسینیٹڈ ہیں, اب آپ آئیں جائیں جدھر مرضی آپ نے جانا ہے. اسی طرح سے اگر ہم خدا کی بادشاہی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو گناہ کا ایک اینٹی ڈوٹ چاہیے, اور وہ اینٹی ڈوٹ دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا ہے. جی آئنسٹائن کو نہیں پتا کہ گناہ کیسے دھلتے ہیں, نیوٹن کو بھی نہیں پتا, دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, کیونکہ گناہ جو ہے وہ بلڈ کے اندر نظر ہی نہیں آتا, لیکن وہ ہماری فطرت اور ہماری سرشت میں موجود ہے. چھوٹے بچے کے اندر بھی گناہ کی جبلت اور فطرت موجود ہے.
ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے کھلونے چھینتا ہے، وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا، دوسرے کی کھا جاتا ہے، اور ہر شخص کو اپنی ذات زیادہ عزیز ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہ کی فطرت موجود۔ لیکن پولس یہ بتاتا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت میں، یہ زندگی کے روح کی شریعت کیا ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، آمین، خدا کا پاک روح ہے۔ جب وہ ہماری لائف میں آتا ہے، ہمیں ہولڈ کرتا ہے، تو وہ ہمیں ٹرانسفارم کر دیتا ہے، وہ ہمیں بدل دیتا ہے، وہ ہماری جبلت، ہماری فطرت کو چینج کر دیتا ہے۔ کئی بار ہم اپنے آپ کو ٹیم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ ڈاگس کو سدھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جانوروں کو سدھا لیتے ہیں، طوطے کو کہتے ہیں چل بھی اڑ کے اتنے جا، ٹیں کردا طوطا اتنے جانا، ٹیں کر کے واپس آندا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی اپنی فطرت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری فطرت کے اندر گناہ موجود ہے، آم کی گٹھلی کے اندر آم ہے سر، آپ اس کو جتنی دیر مرضی دبا کے رکھیں، اپنے پاس رکھیں، جیسے ہی آپ اس کو مٹی میں ڈالیں گے وہ آم نکالے گا، کیونکہ اس کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نے آم نکالنے، اس نے آم پروڈیوس کرنے ہیں۔ ہماری نیچر گناہ کی نیچر ہے۔ داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، لیکن ایک وقت میں آ کے آپ کی گناہ کی فطرت آپ پہ غالب آ جائے گی، وہ آپ کو دبا لے گی، کیونکہ ہماری نیچر کے اندر سن ہے۔ ایک شخص نے سوچا، شکار کھیلنے گیا تو وہاں پہ اس کو ایک سور ملا جو چھوٹا تھا، سور کا بچہ تھا، اور وہ زخمی ہوا تھا، کسی جانور نے اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا۔ اس کو اپنے گھر لے گئے، اس نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کو ٹھیک کیا اور اس کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بڑا پیارا ہے، ہم اس کو پالتو بنا کے اپنے گھر میں ہی رکھ لیتے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو رکھ لیتے۔ ان کے گھر میں بڑی صفائی ستھرائی تھی، صاف کارپیٹ، صاف صوفے، ہر ایک چیز صاف ستھری، اور سور کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا بڑی صفائی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی، کیونکہ سور کی نیچر مڈ میں رہنے کی، بات نیچر کی ہو رہی، اس کی نیچر مڈ کے اندر کھیلنے کی ہے۔ جب وہ دلدلی علاقوں میں جاتا ہے، کیچڑ میں نہاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، تو اس کی نیچر کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کی فطرت میں شامل۔ اور وہ یہ سمجھنے لگے، انہوں نے اس کو شرٹ پہنا دی، اینک لگا دی، اور اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو بڑا وی آئی پی بنا دیا۔ جو بھی آتا تھا اس کو دکھاتے تھے کہ دیکھیں جی یہ سور ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے اس کو سدھا لیا، ہم نے اس کو تیار کر دیا ہے۔ اب یہ وہی کرتا ہے جو ہم اس سے کہتے ہیں۔ لیکن ایک دن بارش ہوئی، اور باہر ان کے لان کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئے۔ سور سے رہا نہ گیا، کیونکہ اس کی اندر کی فطرت جو تھی وہ اس کو پریشان کرنے لگی کہ ٹوپی بھی لا، شرٹ بھی سوٹ، اینک بھی سوٹ، تے جمپ مار۔ اس نے جمپ ماری اور وہ جا کے نہانے لگا، اور اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی جو نیچر ہے یہ اسی کو ہی فالو کرے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم اسی چیز کو فالو کریں گے جو ہمیں اندر سے ڈرائیو کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کی سرشت ہے، وہ گناہ کی نیچر ہے۔ ہم 2 کام اچھے کر لیتے ہیں، تیسرا ہم سے غلط ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے لیے روتے ہیں، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا۔ 3 کام ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، چوتھا ہم سے غلط ہو جاتا ہے۔ 9 کام اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں، ایک آپ سے غلط ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کام خراب ہے۔ میں نے 2 ڈراپ کی بات کی ہے، چلے 2 کو چھوڑیں، ایک ہی ڈال دیں، آپ سب ڈاؤٹ کے اندر آ جائیں گے کہ یار زہر اگر زہریلا ہو جاتا سیدھے گئے۔ اسی طرح سے گناہ ہے، وہ ہماری لائف میں آتا ہے اور ہمیں کیپچر کر لیتا ہے۔ اس سے رہائی پانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو اس زمین پر بے عیب زندگی گزار گیا، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا بادشاہ مان لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حضور جھکا دیتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، خداوند ہماری زندگی میں آتا ہے، تو ایک نیا کام ہوتا ہے، ہمیں ایک نئی فطرت مل جاتی، اور یہ فطرت کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری پرانی فطرت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے، آمین۔ یہ اس پر غلبہ پانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کب غلبہ پاتی ہے؟ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، جب ہم سلیپ کا مکاشفہ اپنی لائف کے اندر لیتے ہیں، جب ہم کرائسٹ کے بلڈ سے دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری گناہ آلودہ فطرت کمزور سے کمزور تر پڑتی چلی جاتی ہے، اور وہ فطرت جو نئی فطرت ہے جو ہمیں خدا سے ملی ہے وہ ہمیں گرپ کر لیتی ہے، آمین۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہماری باڈی تو گناہ کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہماری روح جو ہے وہ مسیح میں نہیں بن چکی۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ تھا سینما گھر کو دیکھ کے میری ماتی ماری جاتی، میں کہتا تھا کہ میں نے فلم دیکھنی میں نے جانا ہی جانا ہے، فلمیں دیکھنا، لطیفے سنانا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا، یہ میرا شغل تھا، اور میں بڑا مشہور تھا کہ یار اینو بھاؤ اپنے کو، اے بور نہیں ہونے دیندا، اے دیکھو بڑا مٹیریل۔ لیکن جیسے ہی مسیح میری زندگی میں آیا، مجھے وہ ساری چیزیں کوڑا لگنے لگی، مجھے لگا کہ میں تو انتہائی غلیظ آدمی، مجھے رہائی کی ضرورت ہے۔ میں خدا کے زور چلایا،
یاد رکھیں، اگر آپ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر خدا کے پاس نہیں آتے تو آپ کے پاس معافی کا کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 5-6 مہینے غائب رہتے ہیں، پھر اچانک چرچ آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے یا بچے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو یار چلیے تاڑے میں چرچ. کچھ ہمارے مسلم بھائی ہیں عادتاً نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ گار ہونے کی قائلیت نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ خدا سے سچی توبہ کر لیں، ہمارے لوگ جو چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ خدا سے سچی توبہ کر لیں تو پھر وہ خدا سے فضل اور توفیق مانگیں گے. توبہ کا دوسرا راستہ ہے خدا سے توفیق مانگنا. ایک تو یہ آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور توبہ کا دوسرا راستہ یہ کہ خداوند اب مجھے فضل دے تاکہ میں یہ کام نہ کروں. یہ نہیں ہم کرتے، یہاں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. توبہ تو ڈیلی کرتے ہیں، جب بھی دعا کرتے ہیں خداوند آج بھی غلطی ہوگی، آج بھی غلطی ہوگی. لیکن چونکہ ہم خدا سے فضل نہیں مانگتے، اس لیے ہم اس گناہ آلود بدن کے اوپر اور اس گناہ آلود فطرت کے اوپر غلبہ نہیں پاتے. غلبہ ہم کب پاتے ہیں؟ جب ہم خدا سے ڈیلی کہتے ہیں کہ خداوند میں گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، مجھے اس پر غلبہ دے. یوسف کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ پوطیفار کی بیوی نے اس پر بڑا زبردست حملہ کیا. اس نے اس پر اس طرح سے حملہ کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا. اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ میرا فرینڈ بن جائے، میرا دوست بن جائے، اور ہم جسمانی تعلقات ایک دوسرے سے قائم کریں. لیکن یوسف نکل گیا بیچ میں. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا مسا، خدا کا جلال اور گناہ کی بابت سمجھ اس کے اندر موجود تھی. اسے یہ پتا تھا کہ جس قدر بڑا کلام خدا نے مجھ سے کیا ہے، اگر میں اس گناہ میں گر گیا یہ عورت تو مجھے گرا دے گی. یہ اس رویا کی، اس کلام کی تکمیل کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو یہ عورت مجھے آپشن دے رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یوسف کے لیے کیسے اس نے اپنے بچپن ہی میں خواب دیکھے تھے کہ وہ ایگزالٹ ہو رہا ہے، کہاں اس کو خدا لے کے جا رہا ہے. کئی بار ہمارے لیے بڑے بڑے کلام ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، لیکن اس ڈیسٹینیشن کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم کئی چیزوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ہی گر جاتے ہیں، اور وہیں ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. میرے عزیزو، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پر پچھتائیں. اور یاد رکھیں، جب آپ میں یہ نئی نیچر آئے گی جو آپ کو مسیح دے گا، یہ گناہ کو نفرت انگیز بنائے گی آپ کے. سگریٹ سے اگر آپ نفرت نہیں نہ کرتے تو یہ دوبارہ لگ جائے گی، یہ دوبارہ لگ جائے گی. جب تک سگریٹ کے لیے، شراب کے لیے، زناکاری کے لیے، دوسرے بھیانک گناہوں کے لیے ہمارے اندر نفرت پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک ہم اس سے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں کہنا ہے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے، اے بندہ کتوں آ گیا تو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس قدر برہمی کا اظہار کرتے ہیں، اس قدر نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کی موجودگی میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن گناہ کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ہم دعا گو بھی ہیں. سارے الٹے کام ہماری زندگی میں ویسے کے ویسے بیک ڈور چینل پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آگے دعا ہے، آگے چرچ ہے، آگے بائبل مقدس ہے، آگے گیت ہیں، آگے تبلہ ہے، باجا ہے، کھنجریاں ہیں، تالیاں ہیں، نعرے ہیں، ستائش ہے، پرستش ہے. لیکن بیک ڈور پہ کیا چل رہا ہے؟ بیک ڈور پہ کچھ اور کہانی چل رہی. لیکن جو خدا پرست ہے وہ بیک ڈور پہ بھی ویسا ہی ہے جی. بیہائنڈ دا کرٹن بھی آپ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے، اور کرٹن کے فرنٹ پہ، اسکرین پہ بھی آپ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے، کیونکہ اس کی نیچر بدل چکی ہے. وہ گناہ کو ایک دشمن سمجھتا ہے، وہ گناہ کو دوست نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے؟ اگر ہم میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نجات یافتہ ہوں، تو پہلا سوال یہ ہے، کیا گناہ کرنے کے بعد اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں، آپ کا دل بے چین ہو جائے، آپ کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے، آپ کا دل کرے گا یار سارے بیٹھے ہیں، میں نکلا تھا اور میں خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کے آنسو بہاؤں، میں روؤں، میں چلاؤں کہ خداوند مجھ سے کیا ہوگا. یہ ایک راست باز شخص اور ایک نجات یافتہ شخص کی پہچان ہے کہ وہ گناہ میں نہیں جاتا، لیکن اگر اس سے کہیں گناہ سرزد ہو جائے اس کا دل بے چین ہو جاتا اندر سے. لیکن جو شخص نجات یافتہ نہیں، جس کو نجات کا تجربہ نہیں ہوا، جو صرف چرچ جانے والا، چرچ جانے والا مسیحی نہیں ہوتا، چرچ جانے والا مسیحی نہیں ہوتا. اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. میں اگر کہا میں وزیر اعظم پاکستان تو میں سمجھتا رہوں. میں ڈیلی شیشے کے سامنے جا کہا تو وزیر اعظم، میں وزیر اعظم کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ تو نہیں مجھے مانتے کیونکہ وزیر اعظم تو عمران خان، میں تو نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کی نظر میں بھی راست باز ہیں؟ جب ہم اس عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس پر میرے بیٹے کا لہو ہے. ٹھیک ہے بھائی، تسی اگے جاؤ. اور جو باقی ہیں وہ نیکیاں لے کے بیٹھے، میں فقیر نو 10 روپے دیتے سن، میں بھوکے بندے نو بریانی اپنی دیتی سی. لو سٹینڈرڈ چیزیں ہیں یہ ساری، خدا کی نظر میں یہ قابل قبول نہیں. یاد رکھیں، دنیا کا نیک سے نیک آدمی میرے سامنے آپ کھڑا کر دیں، اس کی لاکھوں
گمراہیاں اور لاکھوں گناہ خدا گنوا دے جو اس نے انجانے میں کی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھتا تو وہ زنا کرتا ہے۔ کیا یہ ڈینجرس چیز نہیں؟ اسی طرح سے اگر کوئی عورت کسی مرد کو غلط نظر سے دیکھتی ہے تو وہ بھی زنا کرتی ہے۔ میں جب یوتھ ایج میں تھا، آپ بلیو کریں میں اس کے لیے روتا تھا، میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کو یا ینگ لڑکیوں کو دیکھتا تھا، میں ان کے لیے دعا کرنی شروع، مجھے خدا نے ایک سلسلہ سکھایا کہ تو انج کر، میں ان سے کہتا خدا میری اس بہن کے لیے تو ایک بڑا اچھا رشتہ فراہم کر۔ جب میں اس کے لیے اپنے دل میں بہن کے جذبات لے کر آتا تھا، میرے ذہن میں کوئی غلط بات اس کے لیے نہیں آتی۔ خداوند نے مجھے اس چیز پر اوور کم کرنے کا فضل دیا، آمین۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں کہ خداوند مجھے گناہ کے اوپر غلبہ دے، تو خدا ہمیں غلبہ دیتا ہے، لیکن جب ہم خدا سے زور ہی نہیں مانگ رہے تو گناہ نے تو ہمیں گرا لینا۔ وہ تو اتنا شاطر ہے، اس کو اتنے پینترے آتے ہیں شیطان کو کہ وہ کہیں سے بھی آپ کو گرا لے۔ اس طرح سے وہ آئے گا کہ بائبل مقدس میں لکھا کرنتھیوں خط میں کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار کے آ جائے گا، نورانی فرشتے کا روپ دھار کے۔ آپ کو لگے گا کہ یار تے بابا جی بڑے ہی نیک نے، لیکن وہ بابا جی تانوں انج دی گولی دے کے جان گے کہ تہاڈی ڈنڈ لا جان گے، تباہی پھیر دیں گے آپ، کیونکہ وہ شیطان کا چیلا ہے۔ آج دنیا گمراہ ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی نیکیوں سے، میں دنیا میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، 22 سال سے تو میں کلام سنا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں بے شمار لوگوں سے ملا ہوں۔ میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ سر آپ جب مریں گے آپ کہاں جائیں گے؟ دے ہیو نو آنسر، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کا، کہاں جائیں گے؟ ہر بندہ آپ کو کہتا نظر آئے گا میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن مسیح یسوع میں ہمیں یہ دلیری ہے کہ اب میرے اندر گناہ نہیں ہے، کرائسٹ نے میرے گناہ کو چھپا دیا ہے، مٹا دیا ہے، ختم کر دیا، کیونکہ اس پر عدالت ہو چکی ہے۔ جب کرائسٹ میری جگہ پہ موا ہے تو کرائسٹ میں رہ کر مجھ پر سزا کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی صبح پادری صاحب بتا رہے تھے کہ عدالت کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو ہر حالت میں سزا ملے گی۔ تو جب عدالت میں ہم جائیں گے تو ہم نے تو گناہ کیے میں، اور جب مسیح یسوع میں ہم ہوں گے تو ہمارے گناہ تو نہیں وہاں پہ یاد کیے جائیں گے، کیونکہ مسیح میں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے آگے ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں اسی چیپٹر کے اندر 5ویں آیت سے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جو جسمانی ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ سنجے دت دی نویں فلم آ رہی، شاہ رخ خان دی نویں فلم آ رہی، فلانا گانا بڑا ہٹ ہوا ہے، وہ اس کے ذہن میں جسمانی باتیں گھوم رہی، کیونکہ وہ جسمانی بندہ ہے۔ اس کی انفارمیشن کیا ہے؟ کیا کچھ دنیا میں نیا ہو رہا ہے، کہاں نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے وہاں جا کے میں روٹی کھا لوں، کہاں نئی بوتیک کھلی ہے وہاں جا کے میں کپڑے خرید لوں، کہاں میک اپ کی دکان کھلی میں جا کے تو جیولری لے آؤں تو میک اپ لے آؤں۔ دنیا داری کی باتیں۔ جو جسمانی ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ خیال میں رہتا ہے، اس کا خیال ہی دنیا میں ہے، اس کا دھیان ان چیزوں میں لگا ہے۔ وہ دعا کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ کلام کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے میں اس سے کلام سن کر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لوں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس بائبل مقدس گھر میں پڑھی ہے میں اس کو کھول کے اس سے اپنی زندگی کی اصلاح کر لوں، چونکہ وہ تو جسمانی ہے، اسے تو جسم کے بارے میں سوچنا۔ اس کی زبان رال لٹک دی، بریانی بنا، زردہ پکا، گوڑ والے چول پکا، حلوہ پکا، اور تے بادام سٹ، اور تے گری دی بھی گارنش کر، تے موجاں لے نال چاہ بنا تو دے چ بھی لاچی پا لے۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ دو نیچرز یہاں پر پولس نے بتائی۔ ایک نیچر وہ ہے جو جسمانی ہے اور وہ جسمانی باتوں کی خیال، تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا جی، اگر آپ کسی شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں اس کی ترجیحات کو فالو کریں، وہ باتیں کیا کر رہا ہے، وہ کرتا کیا ہے، منہ سے وہ جو مرضی کہتا ہے میں 3 گھنٹے دعا کرنی، میں نہ بائبل، جو وہ باتیں کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے وہیں سے وہ اپنی اصلیت بتائے گا، آپ پکڑا جائے گا۔ خدا کے کلام کے آپ اس کو فریم میں رکھ کے دیکھیں گے آپ، وہ فوراً نظر آئے گا ٹیڑھا ہے، یہ غلط ہے، یہ آؤٹ آف فریم ہے، آؤٹ آف فوکس ہے، یہ کسی کام کا بندہ نہیں۔ آپ اس کو فوری طور پہ اس سے کنارہ کش ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کہہ کچھ اور رہا ہے، یہ ریاکار آدمی ہے۔ ریاکار پریٹینڈ کچھ اور کرتا ہے کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں، لیکن اس کے اندر گناہ موجود ہوتا ہے اور وہ گناہ سے مغلوب ہوتا ہے۔ لیکن جو روحانی شخص ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پہلی لائف بھی بتائی، میرا دل کرتا تھا میں ایسے لوگوں میں بیٹھوں جو برے لطیفے سناتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو گانوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، اور جو طرح طرح کی دنیا کی رنگ رلیوں میں گھرے ہوئے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ لیکن جیسے ہی کرائسٹ میری لائف میں آیا میری نیچر بدل گئی۔ اب میں
روحانی باتوں کے خیال میں لگ گیا. پہلے وہ چرچ جس کے آگے سے میں کھسک جاتا تھا، پھر میں پھسل کے اندر جاتا تھا. میری کوئی آپشن نہیں بچی. میں دعا کر رہا ہوں، کلام پڑھ رہا ہوں. میرے دوست کہے یار تو فلماں بھی چھڑتی ہیں، سانو بھی ملنا چھڑتا ہے، ہویا کی ہے تینوں؟ میں کہ یار بس مینوں ہو گیا مجھے یسوع سے عشق ہو گیا. ہاللیلویہ. اور میری زندگی بدل گئی. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. آمین. یہ گواہی ہے ایک ایماندار کی. آپ کسی شخص کی ترجیحات سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، رائٹ ہے یا رانگ ہے. وہ منہ سے جتنا مرضی آپ کو بتائے، آپ اس کے کاموں کو واچ کریں، وہیں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. مجھے اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ کسی وقت میں مجھے نقصان پہنچائے گا اور یہ مجھے بھی مس گائیڈ کرے گا. مجھے بہت سے ایسے لوگ اس ٹائم میں ملے، او یار تو گانا کیوں چھڑ دیتا ہے؟ میں بڑا اچھا گاتا تھا، کلاسیکل ٹائپ جو سنگنگ تھی وہ میرے گلے کے اندر تھی. حسین بخش گلو کو میں گاتا تھا، مہدی حسن کو گاتا تھا، اور غلام علی کو گاتا تھا. بڑے سنگرز کو میں گاتا تھا، اور کوئی ایسا سنگر نہیں تھا جسے میں نہیں گا سکتا تھا. شاہد صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں انہیں بھی اس چیز کا پتا ہے. ہر سنگر میری پہنچ سے باہر نہیں تھا، یہ خدا کی مہربانی تھی. لیکن جب مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے بہت سے عزیز کہنے لگے ہو یار ایدے چ کیڑی برائی، تو محفلاں چ جا کے گانے بھی گا، اتھوں پیسے بھی کما دے، نال کلام بھی سنائی جا. لیکن میں نے بائبل مقدس میں سے ایک آیت پڑھی کہ ایک چشمے سے دو قسم کا پانی کیسے نکل سکتا ہے. ہاں جی، ایک چشمے سے دو قسم کا پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ کھارا اور میٹھا پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. تو خداوند نے مجھے اس آیت سے یہ سکھایا کہ بیٹا تجھے آج چوز کرنا پڑے گا. تو محفلوں میں جا کے غزلیں گائے گا، گانے گائے گا، ٹھمریاں گائے گا، یا تو میرا کلام پریچ کرے گا. میں نے کہا خداوند میں تیرا کلام پریچ کروں. خدا نے کہا بس شروع ہو جا. اور میں تو ہکلا کے بولتا تھا. جو ہکلانے والا بندہ ہے آپ اس میں نوٹ کریں گے جب وہ گائے گا تو ہکلائے گا نہیں، گاتے ہوئے اس کی ہکلاہٹ غائب ہو جاتی. لیکن جو بولتا تو ہکلاندا. میں کہا خداوند میں تو صحیح بولتا ہی نہیں. خدا نے کہا ایہو ہی تے پوائنٹ ہے جتھے میں تینوں لے آنا سی. گانا تیرا پلس پوائنٹ ہے، اگر گانے کے لیے میں نے تجھے استعمال کیا تو فائدہ کوئی نہیں. میرے ذہن میں انسمل آیا، میں کہ یار میں تو بڑا اچھا گا لاں گا، میرے پیچھے بھی دنیا پھرے گی. خدا نے کہا نہیں، تو گانا نہیں ہے بیٹے، تو کلام سنانا. جو تیرا کمزور ترین میڈیم ہے میں اس کو استعمال کروں گا. آج میری شناخت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ ایز اے سنگر نہیں ہے، ایز اے خادم ہے، کلام سنانے کی حیثیت سے. آمین. کیونکہ خدا نے مجھے پہلے ہی میری صنف بتا دی تھی کہ میں نے تجھے اس میں استعمال کرنا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹیسٹ کریں کرائسٹ کو. اس چیز کی جو گارنٹی ہے وہ میرے پاس ہے، کیونکہ میرا باطن مجھے بتاتا ہے کہ مسیح میں میں محفوظ ہوں. مجھ پہ گناہ کا حکم نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور پولس کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کوچ کر کے میں مسیح کے پاس جا رہا ہوں. دل کرتا ہے. جس بندے کا دل مسیح کے ساتھ لگ گیا، موت اس کے لیے بالکل ایک الگ چیز بن جاتی ہے. وہ اس کے لیے انتقال کا، ہم کہتے ہیں نا بندہ انتقال کر گیا. جس طرح رجسٹری ایک بندے سے دوسرے کے نام انتقال ہوتا ہے، اسی طرح موت ہے. ایک ایماندار جب مرتا ہے تو منتقل ہو جاتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں چلا جاتا ہے. چلو جی اس کو وہ جلا وطن ہے اور وہ اپنے وطن میں واپس چلا جاتا ہے. ہم سب جلا وطن ہیں، ہم یہاں کے تو رہنے والے نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ وہم ہو، گمان ہو کہ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ آسمانی لوگ ہیں. آمین. پاکستان تو ہم کہتے ہیں پاکستان پائندہ آباد، لیکن اس دنیا نے تو قائم نہیں رہنا تھا. دنیا چی پاکستان ہے گا، کوئی لہذا تو نہیں ہے پاکستان. یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے. خدا نے اس کی عدالت کرنی ہے، یہ قائم نہیں رہے گی. اس نے ڈسٹروائے ہونا ہے، اس کا انجام ڈسٹروائے ہونا ہے. اور جو اس پہ رہنے والے وہ بھی ڈسٹروائے ہوں گے. اس دنیا کے اندر اینٹ سے اینٹ بچنے والی نہیں، لیکن بچیں گے وہی جو مسیح میں ہے. کیونکہ مسیح لافانی ہے، جو مسیح میں ہے وہ بھی لافانی. آمین. اگر قطرہ اوشین کے اندر گر جائے تو وہ اوشین بن جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کرائسٹ میں ہیں تو آپ بھی اوشین ہیں. پریز دی لارڈ. آپ اس کی پاکیزگی میں سے پاکیزگی ہیں، آپ اس کی راست بازی میں سے راست بازی ہیں، آپ اس کی زندگی میں سے زندگی ہیں، آپ اس کی نیکی میں سے نیکی ہیں. کیونکہ وہ آپ میں ہے، آپ اس میں ہیں. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں سب چیزوں سے زیادہ جس چیز کے لیے شکر کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم پر سزا کا حکم نہیں. ہم گناہ کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں جن کو خداوند نے یہ فضل بخشا ہے کہ وہ اس میں رہ کر ایک راست باز زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے توبہ کی ہو، آپ کی زندگی خداوند میں ہو اور اس کے ساتھ گناہ بھی چل رہا ہو. یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ جی میں نے توبہ کر لیا، ہوں یسوع اینڈ تے میری بخشش کرا دے گا. ایسے نہیں ہونے والا. کرائسٹ کا بلڈ اگر آپ پر ہے اور آپ دینداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، خداوند سے فضل مانگ رہے ہیں ڈیلی. خداوند کو پتا ہے. جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے عبادت شروع ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے، لکی کے پیپروں کی بات ہو رہی تھی، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو بچہ محنت کرتا ہے اور اس کی اگر کمپارٹ آ جاتی تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے
کہ بھی اس بچے نے محنت کی تھی، کوئی بات نہیں یار، ایک پیپر میں رہ گیا دوبارہ دے دے گا، سپلی دے دے گا. لیکن جس بچے نے ماں باپ کے پیسوں کو ضائع کیا تھا اور اتنے تک چیچیاں آندیاں، اینے ساڑیاں فیساں ضائع کراتی ہیں، اس نے ہماری اکیڈمی کی بھی فیس ضائع کرا دی، اسکول کی بھی فیس ضائع، کتابیں بھی ضائع، سب کچھ ضائع، انٹرنیٹ علیحدہ لوا کے ہم دیتا، اسائنمنٹ آنی وہ پب جی کھیلتا رہے جی. اس پہ پھر غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بھی اینو پھڑیے ہوں، اینو ذرا ذہن صاف کریے. خدا کو بھی یہ چیز پتا ہے کہ بھئی اس میرے بیٹے نے، اس میری بیٹی نے مجھ میں رہ کر سٹرگل کی، کوشش کی، اور جہاں کہیں یہ گرا ہے اس نے مجھ سے فضل مانگا ہے. اور وہ کہے گا کہ باپ میں نے ان کے لیے مار کھائی ہے، میں نے ان کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، میں نے ان کے لیے یہ صحیح ہے، ان کی عدالت میں نے اپنے اوپر لی، یہ مجھ میں ہے. لیکن اگر ہم اس میں نہیں ہیں تو پھر ہم کسی کام کے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، دے ہیو نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہے جی کرائسٹ کے علاوہ. آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات. سو میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں مسیح کو جانتا ہوں. میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں مسیح گھرانے میں پیدا ہوں، میرا نام جان یا جیمز یا کچھ اور ہوتا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فخر والی بات بھی نہیں کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. فخر اس بات میں ہے کہ آپ یسوع کو جانتے ہیں، فخر اس بات میں ہے کہ آپ یسوع کو بطور نجات دہندہ جانتے ہیں، یہ فخر ہے. اور آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ ہے کہ میں نے گناہ سے رہائی پائی ہے، گناہ کی فطرت میرے اندر کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی کیونکہ میں مسیح میں ہوں. اور ایک وقت ایسا آئے گا جیسے استفنس کے تعلق سے لکھا ہے کہ استفنس کو جب وہ مار رہے تھے تو انہوں نے کہا اس کا چہرہ تو فرشتے کا سا ہے. کیسا ہے جی؟ اور اس نے سیم وہی الفاظ بولے جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر بولے تھے. اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو سنسار کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ دعا کرتا ہے کہ خدا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. ایسا کیسے پاسبل ہوا؟ اس لیے کیونکہ خدا کا روح اس میں تھا، مسیح کا روح اس پر تھا، اور وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو کرائسٹ نے صلیب پر کہا. تو جب ہم کرائسٹ میں ہوتے ہیں تو کرائسٹ کی نیچر ہماری لائف کو گرپ کرنا شروع کر دیتی ہے. آمین. کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ پر سزا کا حکم نہیں، اور اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو آپ پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. ہاللیلویہ. سب دعا کرنا شروع کریں. خدا نے ہم سب کو ذہن دیا ہے، خدا نے ہم سب کو مشاہدہ کرنے کی صلاحیت دی ہے. اس دنیا میں اس وقت 8.25 ارب کے قریب لوگ ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ جب وہ مریں گے وہ کہاں جائیں گے.